Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरुमः एवमुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्तु उपवाविशत् अष्टो गुणः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कीर्तिज्ञता च अनस्वंता सत्पतिर्मामहे में गावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्तरेर्वैश्वानरः मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद्वाक्य प्राणमुखा यज्ञं परचुचाम यवं सतदतु तो निवोस्ति कवरितं पूर्वीयं गतं कस्तद्य विभारति। मोहतरम सामीन किराम, स्टेज पर हमारे इज़्ज़त माब हज़रात उलमा किराम और पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, रात का बड़ा हिस्सा गुज़र चुका है। आप लोग यहाँ अभी तक बैठे हुए हैं, ये इस बात की यकीनन अलामत है कि अपने मज़हब के नाम पर, अपने मज़हब पर, अपने कुरान और शरीयत के नाम पर हम लोगों को अगर अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़े तो उसके लिए भी आज इस मॉडर्न ज़माने में भी हम लोग तैयार रहते। और इन्हीं जैसे ज़माने के लिए अल्लाह के नबी का फरमान भी है, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, कि जब उम्मत में बिगाड़ हो, जब उम्मत में फसाद हो, जब उम्मत में शरीयत का जनाजा निकाला जा रहा हो, ऐसे वक्त में अगर कोई मुसलमान, अगर कोई मोमिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब उसके नाम अमाल में लिखते। ये आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी और ज़माने में होने के बावजूद भी अगर आज हम मुसलमान अपने अल्लाह के डर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत होने की वजह से अगर हम शरीयत पर, कुरान पर, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अगर अमल करते हैं तो यकीनन वो आदमी 100 शहीदों के सवाब का मुस्तहिक़ है। हर तरफ जुल्म ज़्यादती है, हर तरफ फसाद है, हर तरफ बेहयाई बेशर्मी है, चाहे वो जवान हो, नौजवान हो, उम्र दराज हो, दानिश्वर तबका हो, पढ़ा लिखा तबका हो, समाज की बहू हो, बेटी हो, माँ हो, हर तबके में बेहयाई और लादीनी फैली हुई है। ऐसे वक्त में अगर कोई आदमी अपने नफ्स को मार कर एक सुन्नत पर अमल करता है इस ज़माने में तो यकीनन 100 शहीदों का सवाब उसके हक़ में लिखे जाते।
بڑی بات ہے کہ 1:30 بجے رات دسمبر کے مہینے کی رات جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اس وقت تک آپ لوگ بیٹھے ہیں، یقیناً آپ کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائنینشیلی، مالی اعتبار سے، آپ کا انکم کے اعتبار سے اس میں بڑھوتری نہیں ہو سکتی، آپ کو کچھ انعامات نہیں مل سکتے پیسوں کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے، لیکن اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ واضح دلیل ہے کہ آج بھی آپ کو اپنے اسلام سے، اپنی شریعت سے، اپنے مذہب سے پیار اور محبت، اور جس کی وجہ سے ہم ٹھنڈ برداشت کرتے ہیں۔ اس ادارے کے ذمہ داروں کا، حافظ صاحب، قاری صاحب کا، ہمارے نوجوان جو کمیٹی کے لوگ ہیں، پہلا جلسہ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ انتھک محنت اور کوشش کر کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں لگے ہیں۔ کچھ خامیاں اور کچھ اچھائیاں ہر جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ لوگ ابھی تک بیٹھے، یہ بہت بڑی بات۔ ایک آدمی اسی تعلق سے، کل ہم سے ایک ایڈوکیٹ کشن گنج کی دھرتی پر حلیم چوک پہ ایک پروگرام تھا، وہاں ایک آدمی ہم سے سوال کرتا ہے، ایک ایڈوکیٹ، asked a question yesterday night، کل کی رات اس نے ہم سے ایک سوال کیا کہ مولانا، ہم نے اس میں بیان کیا تھا کہ حضرت علی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کے مطابق اپنے ایمان اور آستھا کو بنایا۔ تو میرے اس بیان پہ ان کو ایک اعتراض پہلے سے تھا، لیکن کل ان کو پوچھنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا، میں بہت پہلے سے پوچھنا چاہتا تھا کسی سے، لیکن ابھی تک مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ آپ بھی اپنے نظریے سے، اپنے حساب سے مجھے سمجھانے کی کوشش کریں کہ جب اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے تو پھر آپ یا اور مقررین یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ محمد کے زمانے میں فلاں نے اسلام کو قبول کیا، فلاں نے اسلام کو قبول کیا، جب اسلام سب سے پرانا ہے، جب ایمان مذہب اسلام کی شروعات پہلے انسان سے ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک چلنے والا یہ مذہب ہے، تو پھر کیا وجہ ہے یہ بات کیوں کہی جاتی کہ محمد رسول اللہ نے اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو حضرت ابوبکر نے قبول کیا بنا دلیل کے، حضرت عثمان نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت حمزہ نے، حضرت بلال حبشی نے، ان لوگوں نے؟ واقعتاً سوال ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے اگر آدمی سوچے تو یقیناً الجھن پیدا ہو سکتا ہے اس کے دل و دماغ میں کہ جب اسلام سب سے پرانا ہے تو پھر اسلام محمد رسول اللہ کے زمانے میں لوگ کیسے قبول کر رہے ہیں؟ ایک چیز پہلے سے ہے، پھر اس کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر سے حاصل کر رہے ہیں، کیا مطلب، کیا ارتھ ہوتا؟ آپ لوگوں کو بھی اس سوال کا جواب میں یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گا۔ پروگرام پورا ہو چکا تھا، تقریباً 12:30 پون یا 1 بجے تک جلسے کا اختتام بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سوال کیے گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ نبی تھے، پہلے انسان بھی تھے، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم رسول اللہ، آدم نبی اللہ، اس طریقے سے کلمے پڑھے جاتے تھے۔ جو نبی جس زمانے میں آیا، اپنے زمانے کے حساب سے
اپنی نبوت اور شریعت کے حساب سے اس نے کلمے کو لانچ کیا. بائی دا کمان آف اللہ، ڈیو ٹو کمان آف اللہ، اللہ کے فرمان سے، اپنے گھر سے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، اپنے قوم کو انہوں نے یہ تبلیغ کی. بیسیکلی 2-3 عقائد ایسے تھے جو کبھی چینج نہیں ہوئے، نہ تو حضرت آدم کے زمانے میں، نہ حضرت نوح کے زمانے میں، نہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں، نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں. کسی نبی کے زمانے میں وہ عقیدہ، وہ کانسیپٹ کبھی چینج نہیں ہوا. ان میں سے پہلا عقیدہ کانسیپٹ یہ تھا، اللہ ایک ہے، معبود اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ. سب کے کلمے کے ساتھ یہ پہلا جز لگا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، یہ لگا ہوا تھا. ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑا، یہ لگا ہوا تھا سب کے ساتھ. وی بلیو وی ٹرسٹ ان ون گاڈ. امریکن ڈالر پر بھی یہ لکھا ہوا، وی بلیو وی ٹرسٹ ان ون گاڈ. امریکن ڈالر پر یہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. وہ بھلے ہی الفاظ اور ورڈ انگریزی کے ہوں، معنی میننگ لا الہ الا اللہ کا ہے، تو کبھی یہ چینج نہیں ہوا. ایک تو یہ لا الہ الا اللہ، یہ کبھی بھی کسی بھی نبی کے مین اغراض اور ان کی موٹیو اور ان کی پروفیشن اور ان کی جو نیت، ان کے جو مقاصد زندگی ہے، وہ کبھی بدلا نہیں. سب کا یہی رہا، لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو کہتے کہ معبود اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. موسیٰ رسول اللہ، رسول موسیٰ ضرور ہے لیکن لا الہ الا اللہ. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علاقے میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر کہیں کچھ گیپ ہو گیا ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ اپنے نبی کو، اپنے ڈرانے والے کو، اپنے پیغمبر کو ضرور بھیجا ہے دنیا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ زمین پر کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جہاں ڈرانے والا نہ آیا ہو، جہاں ایک اللہ کی وحدانیت کو بتانے والا نہ آیا ہو. ہر جگہ پہ اور ان کی زبان پہ آیا ہے. آپ کی اس علاقے کی، آپ کے اس ایریا کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے، تو نبوت کا جو سلسلہ رہا ہے، تو اگر یہاں پر کوئی نبی آئے گا تو آپ کی زبان شیر شہبادی زبان ہے، بنگلہ زبان ہے، انصاری زبان ہے، تو یہاں اسی زبان میں نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا. ایسا نظام اور ایسا حساب اوپر والے کا رہا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ وہاں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اللہ کی ذات